मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह का रिश्ता सबसे ज्यादा मखलूक के करीब है। उसने बनाया हमें, और कुरान ने पूरी कायनात के बारे में बताया कि इसको मैंने बनाया फरिश्तों के जरिए। जहां इंसान की बात आती है, अल्लाह कहते हैं खलक़तु बियदैया, अपने दोनों हाथों से बनाया। देखो, अल्लाह ये भी कह सकते हाथ से बनाया, ये मैंने बनाया, ये भी कह सकते थे ना भाई, सारी चीजें अल्लाह ने बनाई। लेकिन अल्लाह इंसान से मोहब्बत साबित करने के लिए क्या बताते हैं? मैंने हाथ से बनाया। जब आप कोई चीज बहुत एहतमाम से बनाते हो तो क्या कहते हो? मैंने भाई अपने हाथ से बनाई। आप बाजार से कोई खिलौना लेकर आए, तोड़ दें, बच्चे को गम नहीं होगा। लेकिन बच्चा एक टेढ़ा मेढ़ा खिलौना अपने हाथ से बनाता है, मिट्टी से बनाए, हालांकि वो इतना महंगा नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे तोड़ेंगे बच्चे को तकलीफ ज्यादा होगी। आजकल तो बच्चों ने खिलौने बनाने भी छोड़ दिए। हम तो मिट्टी के पता नहीं क्या क्या चीजें बनाते थे, फिर बारिशों में एक दूसरे को चपेटते भी थे, ठीक है ना, मारम पीटी खेलते थे। बच्चों के खेल लेडीज वाले हो गए। मारम पीटी खेले कभी? गेंद लेके ना पटाख पटाख करके मारो, जिसके लग गई वो चीखता हुआ घर भागता था, जो बच गया वो खुश होता था। आजकल जो बच्चे खेल खेल रहे हैं वो क्या है यार, पता नहीं क्या खेल रहे हैं। वो अजीब अजीब से वीडियो गेम पे बैठे होते हैं सारा दिन। तो खैर, तो बच्चा अपने हाथ से कोई चीज बनाए, उसे तोड़ेंगे तकलीफ ज्यादा होगी। बाजार की अच्छी महंगी खरीदी हुई चीज को तोड़ोगे तकलीफ नहीं होगी। तो अल्लाह इंसान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि मैंने अपने हाथ से बनाया। ये भी बड़ी बात है। फिर अल्लाह ये भी कह सकते थे मैंने हाथों से बनाया, हाथ के बजाय। लेकिन ये भी नहीं कहा कि अपने हाथों से बनाया, बी आई दी, ना ना ना, बी अदैया, दोनों हाथों से बनाया। ये भी बड़ी मोहब्बत और इकराम जाहिर करने के लिए कि बच्चा, देखो आप जब कोई चीज काम कर रहे होते, बाज़ दफा एक हाथ से आपकी तवज्जो उधर होती है, एक हाथ से यहां वो काम भी कर रहे होते हो। जैसे ये कुम्हार होते हैं ना, मिट्टी की चीजें बना रहे होते हैं। लेकिन जब आप बहुत एहतमाम से बनाओगे, मोहब्बत से बनाओगे, तो फिर बोलो भाई दोनों हाथों से, कि जरा सा भी गड़बड़ ना हो और तवज्जो पूरी इस तरफ रहे। अल्लाह ने शैतान को कहा कि ए शैतान, उस आदम को तू सजदा क्यों नहीं कर रहा जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया, अपने दोनों हाथों से बनाया। और ये भी नहीं कहा दोनों हाथों से, जाहिर है दोनों हाथ अल्लाह ही के होंगे ना वो, लेकिन अल्लाह कह रहे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। इससे पता चलता है जितनी मोहब्बत के साथ अल्लाह ने इंसान को बनाया, किसी और मखलूक को इतनी मोहब्बत से नहीं बनाया। आज इंसान दुनिया में हर एक को याद रखता है, उसी बनाने वाले को भूल गया। और जिनको इंसान याद रखता है उनको भी अल्लाह ही ने बनाया इसके लिए। ये तुम्हें औलाद किसने दी है भाई? अल्लाह ने। रोकी फैमिली प्लानिंग वालों ने है। देने वाला कौन है? मोहब्बत फैमिली प्लानिंग वालों से है, और अल्लाह से मोहब्बत जो रोक रहे हैं तुम्हें नेमत से है भाई। अरे भाई, जो तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हारे अगर 6, 7, 8 बच्चे नहीं हैं तो क्यों नहीं है? माहौल खराब कर दिया ना ड्रामा फिल्मों के जरिए। जिन्होंने तुम्हें नेमत से रोका, उनके नजरियात को सल्यूट करते हो। और जो अल्लाह तुम्हें कह रहा है यहाबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता है धड़ाधड़ बेटियां हिबा करता है, जिसको चाहता है धड़ाधड़ बेटे हिबा करता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक, हिबा का लफ्ज है, हिबा गिफ्ट को कहते हैं। औलाद अगर मुसीबत होती, टेंशन होती, तो अल्लाह इसके लिए गिफ्ट का लफ्ज इस्तेमाल, अरे बोल लिया करो, जुमला मुकम्मल किया करो भाई, बर्दाश्त कर लो, मेरा ये तकिया कलाम बन चुका है, बर्दाश्त कर लें। और इसलिए बनाएंगे मजबूरी में, मजबूरी में बना, इसकी भी पीछे कोई शान नुज़ूल है इसका। तो देखो, औलाद अगर टेंशन होती, मुसीबत होती, तो अल्लाह ये नहीं कहते जिसको चाहता है बेटियां गिफ्ट करता है, बेटी नहीं। घर जब बनता है जब बेटी ना हो, बल्कि घर में बेटियां हों। एक बेटी से घर आबाद नहीं होता, घर में बेटियां हों। कम से कम 3 के लफ्ज पर बेटियों का लफ्ज अरबी में सादिक आता है, कम से कम।
تو 2 بیٹیوں کو بھی اللہ نہیں مان رہی یہاں اس آیت میں. کم سے کم کتنی ہو؟ کم سے کم, یہ کم از کم ہے, آگے جتنی ہو اللہ کی نعمت ہے. فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا, اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, بیٹا نہیں. کیا دیتا ہے؟ بیٹے, الف بے پے تے ٹے, ٹھیک ہے. بیٹے کا لفظ پلورل ہے, عربی میں کم از کم 3 پہ صادق آتا ہے. کم سے کم 3 بیٹے ہوں, کم سے کم ہے یہ, یعنی یہاں سے نعمت کی ابتدا شروع ہوتی ہے. فرمایا کہ اللہ کیسا گفٹ کرتا ہے, کسی کو صرف بیٹیاں دے دیتا ہے, اس کا گھر بھی اللہ نے آباد کر دیا, اس کو بھی خوشیاں دے دیتا ہے کہ بیٹیاں ہیں گھر میں. جب جائے گا خوشی ہوگی گھر دیکھ کے, جب بچیاں ہوں گی تو کھیلتی ہوں گی, باپ سے محبت کریں گی, بڑی ہوں گی تو باپ اور ماں کی خدمت کریں گی, ساری زندگی یاد رکھیں گی, دعائیں مانگیں گی مرنے کے بعد. اور 3 اس لیے, 3 یا 3 سے زیادہ, کیونکہ بیٹیوں کو بہنوں کی ضرورت بھی تو ہے. ارے یار پولیس کو بلاؤ بھائی, آج تو بہت غصہ آ رہا ہے یار, گوشت کھا کے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, پھر بھی آپ لوگ کے چہروں پہ کیوں مرجھا رہے ہیں. دیکھو بیٹیاں کا اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بیٹی کو بھی تو اپنی بہن کی ضرورت ہے یا نہیں. آپ کی بیٹی ہر وہ بات والدین سے شیئر نہیں کر سکتی جو اپنی بہنوں سے شیئر کرے گی. اگر اس کو بہنیں نہیں ملیں گی, محلے کی لڑکیوں سے دوستیاں لگا کے خراب ہوگی, کیونکہ محلے والیاں خراب کرتی ہیں اور بہنیں لائن پہ لانے کی کوشش کرتی ہیں. بہنوں کا رشتہ غیرت والا ہوتا ہے, دوستیوں کا رشتہ غیرت والا نہیں ہوتا. محلے میں کسی کا چکر ہے نا, وہ کہے گا کہ تو نے کیوں نہیں بوائے فرینڈ پالا ہوا, اور بہنیں اس کو چھپاتی ہیں. غیرت ہے, ختم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو کم درجے کی نعمت اللہ نے بیان کی, بیٹیاں دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ نے بیان کیا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا, اس سے بھی زیادہ کسی پر احسان کرنا ہو تو صرف کیا دے دیتا ہے؟ بیٹے دے دیتا ہے. بیٹے ہی بیٹے. بیٹوں سے گھر تو آباد نہیں ہوتا, لیکن بیٹے باپ کا بازو بنتے ہیں, کاروبار میں, بزنس میں, بہت ساری چیزوں میں. جب بیٹے ہوں تو محلے والے ابا کی طرف ٹیڑھی آنکھ اٹھا کے, اگر وہ واقعی بیٹا ہی ہے, سمجھ رہے ہو, غیرت ہے اس میں. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا عجیب سے ہیں, مگر لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں بیٹوں کی وجہ سے. بولے بھائی اس کے بیٹے جوان ہیں, مجبوراً اس قسم کے ابا کو برداشت کیا خیال ہے کرنا پڑتا ہے, بیٹے کھا جائیں گے. غیرت ہو تو غیرت کی بات کر رہا ہوں بھائی, غیرت ہی نہ ہو تو پھر جو مرضی ہو. تو اللہ نے فرمایا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, گھر آباد کر دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے دے کے گھر آباد کر دیتا ہوں. یعنی اعلیٰ درجے کی نعمت ہے. اور فرمایا سب سے اعلیٰ نعمت کسی پر کرنی ہو, یزوجہم ذکرانا و اناسا, بیٹے بھی دیتا ہوں اور بیٹیاں بھی دیتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں اولاد کا نصاب جو سلیبس ہے نا, جو اولاد ایک نعمت ہے, کم سے کم 3 بیٹے ہوں, کم سے کم 3 بیٹیاں ہوں. تو اب یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اولاد کی نعمت کی. یہ کم سے کم ہے کہ آپ کو کم از کم اولاد مل گئی. اس سے پہلے جو کم ہے, اگر 3 سے کم بیٹیاں یا 3 سے کم بیٹے, تو آپ کو اولاد کی نعمت تو ملی, مگر یہ یعنی یہ ابھی فطرت جو چاہتی ہے نا, جو نعمت آپ کو دینا چاہتی ہے, ابھی آپ اس کی پہلی سیڑھی پر بھی, بولو نا بھائی, نہیں پہنچے. 3 بیٹے اس لیے کہ جیسے آپ کو بیٹوں کی ضرورت ہے, بیٹوں کو بھائی کی بھی, بولو بھائی, ضرورت, اور آپ کی بیٹیوں کو بھی بھائی کی ضرورت ہے. آپ مر جاؤ گے پھر داماد ستائے گا. جب تک زندہ تھے تو داماد سے تھوڑی ٹیڑھی آنکھیں دکھا دیا کرتے تھے, مرو گے تو کون سنبھالے گا؟ آپ کا جو داماد ہے وہ کس سے ڈرے گا؟ سالوں سے ڈرے گا, اپنے بیوی کے بھائیوں سے ڈرے گا. کیا ہو گیا؟ صحیح نہیں کہہ رہا کیا؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بھی تو ڈرتے ہو, جو بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہو بھائیوں کی وجہ سے تو کر رہے ہو. انہوں نے ٹانگے, تو کوئی متحدہ میں ہے, ڈر رہے ہو آپ. اللہ سے ڈر کے کون حقوق ادا کرتا ہے آج کل؟ میں والدین کو بولتا ہوں تمہارے بیٹیاں ہیں تو ان کو کم از کم دیکھو, یہ کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کسی کو نہیں ملی اولاد, زکریا علیہ السلام کو نہیں ملی, وہ اللہ کی طرف سے ہے. خود سے اولاد مت روکو, پچھتاؤ گے بڑھاپے میں, گھر آباد نہیں ہوگا.
گھر دیواروں سے آباد نہیں ہوتا, بنگلوں سے صوفوں سے آباد نہیں ہوتا. افراد پہلے ہیں, صوفے بیڈ الماریاں یہ بات کی چیزیں ہیں. یہ صوفے بیڈ تو ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں, تو گھر لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جاؤ صدر میں اتنے مہنگے مہنگے اچھے اچھے سستے ہوٹل بھی مل جائیں گے, وہیں رات گزارا کرو. وہاں ڈبل بیڈ بھی ہے, الماریاں بھی ہیں, اور واش روم بھی بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں, نلکے بھی اسٹیل کے ہیں, شاور میں پانی بھی ہے. یہاں لا لا کے ٹینکر ڈلوانا ایک ٹینشن, وہ ٹینکر پھر پوری گلی کو روک کے کھڑا ہو جاتا ہے, گزرنے کا راستہ ہی نہیں, گاڑی لے کر آ رہا ہو ادھر سے مڑے, ادھر ایک اور ٹینکر کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. تو کیا ضرورت ہے؟ گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں افراد ہوں, اور افراد تو شادی ہال میں بھی ہوتے ہیں, جب آپ جاؤ بہت جلسے میں بھی ہوتے ہیں. وہ افراد آپ کے خون ہو, آپ کا بلڈ ہو, آپ کی آل اولاد ہو, آپ کے بیوی بچے ہوں, بہویں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, بیٹیاں ہوں. اس کو گھر بولتے ہیں. 2 بچے ہی اچھے نہیں ہیں اسلام میں. اللہ کی طرف سے کسی کو 2 مل گئے تو ایک الگ بات ہے, نہیں ہو رہے. لیکن یہ دیکھو, تمہیں مولویوں کے علاوہ یہ باتیں کوئی بھی نہیں بتائے گا. یہ جو دنیا دار لوگ ہیں یہ تمہیں تمہارا سکون تم سے چھین رہے ہیں. سکون صرف نیچرل لائف میں اللہ نے رکھا ہے. نیچرل لائف سے ہٹو گے سکون کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یہ عیاشی جوانی کی تھوڑے دنوں کی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد تباہی ہے, بربادی ہے. اور اگر اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاری, بڑھاپے تک خوش رہو گے. میں نے کسی آل اولاد والے شخص کو اتنی ٹینشن میں نہیں دیکھا. چھڑے چھاٹ اور کم جن کے خاندان ہیں ان کو زیادہ ٹینشنوں میں دیکھتا ہوں میں, خوشیاں ہی نہیں ہیں. دیکھو بقرعید پر جن کی اولاد ہے وہ زیادہ مزے سے بقرعید مناتے ہیں یہ بغیر اولاد والے. عید بقرعید کا تو مزہ ہی بچوں کے لیے ہے. رشتے دار ہوں, ان کی دعوت ہو, ان کے غم میں شرکت ہو, ان کی خوشیوں میں شرکت ہو. رشتے داریاں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں, نسل ختم ہو رہی ہے. اب اگلی نسل میں چچا ماموں شارٹ ہوں گے مارکیٹ سے, کیونکہ دادا نے کی اولاد ہی نہیں ہوگی. تو آپ بچوں سے پوچھیں گے آپ کے اب چچا کہاں, کہہ رہے ہیں وہ تو ہوئے ہی نہیں تھے. ہے بھائی, وہ تو ہوئے ہی نہیں تھے. یار تمہارے کزن, بھائی کزن اس لیے نہیں کہ پھپھی نے شادی 45 سال میں کی ہے. پھپھی کی شادی کب ہوئی تھی؟ 45 سال. تو ابھی تک رپورٹ نہیں ہے کسی کزن کی. ہو سکتا ہے 15-20 سال میں کوئی کزن ہو گیا تو ہم بھی معاشرے میں فخر سے بتائیں گے ہمارے بھی کیا ہے. یہ دیر سے شادی کے نقصان اور نسل روکنے کا. ابھی میں کوئٹہ سے ہو کے آیا ہوں, پٹھانوں کی بڑی بڑی فیملیاں ہوتی ہیں, گھر جاؤ خدا کی قسم مزہ آتا ہے. میں پنجاب بھی گیا ہوں, بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں دیواریں ہیں, بندے نہیں ہیں. کروڑ پتی لوگوں کے گھروں میں, ارب پتی لوگوں کے گھروں میں گیا ہوں میں, رہا بھی ہوں 2-2 3-3 دن. 10-10 کمرے ہوں گے, بڑے لگژری واش روم بنے ہوئے ہیں, ایسے اسٹیل کے نل کے, اور یہ شاور ہے, کھڑے ہو جاؤ بس, بیٹھ جاؤ یہاں پہ, ایسا ملائم پانی برسے گا. کتنی دیر برسے گا بھائی؟ یہ ٹب ہے, اس میں نہانا چاہو اس میں بھی نہا سکتے ہو. یہ بیڈ ہے, یہ اے سی ہے, یہ نوکر ہے, بٹن دباؤ. جب مفتی صاحب جو چاہیے نا بٹن دبا دیے گا. خدا کی قسم پھر بھی مزہ نہیں آ رہا. بھائی بندے کہاں ہیں؟ بندے وہ ابا ہیں, وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کونے میں, بوڑھے ہو گئے. ایک اماں ہیں, وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. کبھی کبھار دونوں آپس میں سلام دعا کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ بڑھاپے میں کیا باتیں کریں ایک دوسرے کو, مائنڈ کر جاتے ہیں. جب بھی کوئی بات کرتے ہیں بڑھاپے میں تو کیا کر جاتے ہیں, مائنڈ کر جاتے ہیں. یعنی اماں نے کوئی ایسی بات کر دی, ابا کو بڑھاپے میں غصہ آ گیا, ابا نے کر دی اماں کو. اور کون ہے بھائی؟ میں بیٹا ہوں, ایک آدھ بہو ہے, دوسرے بیٹا ہے, وہ بہو ہے وہ امریکہ میں ہے. پٹھانوں کے گھر جاؤ نا کوئٹہ میں یا پشاور میں, مزہ آتا ہے یار. ایک کی دعوت ہوتی ہے 20 گریبی میں آ رہے ہوتے. ابھی میں جن کے گھر گیا میں نے کہا یہ میری دعوت تھی, تو یہ پوری پبلک کہہ رہی ہے, پبلک صاحب ہماری آل اولاد ہے, میرے بھائی ہیں, ان کے بیٹے ہیں, بہویں ہیں, داماد ہیں, دادے بھی زندہ ہیں, پردادے بھی زندہ ہیں, کیونکہ جلدی شادیاں کرتی تھیں, جوانی میں دادے بن گئے اور پردادے بن گئے. ہماری عمر میں جس وقت بندہ باپ بنتا ہے نا, پٹھانوں کے یہاں پردادا بن چکا ہوتا ہے وہ. لیکن پٹھان بھی یہاں آ کے کیا ہو رہا ہے اب؟ بولو بھائی, خراب ہو رہا ہے. کراچی میں چائنا کا پٹھان ملے گا آپ کو, یہ اوریجنل جاپانی, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ بھی یہاں کے وہی ماحول بنتا جا رہا ہے. خوشیاں اسے
آپ کہیں گے یار غریبی میں اتنے لوگوں کو کھلانا پڑتا ہے, یہ تو خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. تو بھائی وہ بھی تو کھلاتے ہیں, وہ بھی تو کھلائیں گے آپ کو, مصیبت میں کام آئیں گے آپ کے, رشتے دار ہیں, خونی رشتے ہیں. جتنا مرضی نفرتیں ہوں, لیکن آپ کو مدد حقیقی معنوں میں اور محبت حقیقی معنوں میں ملے گی کہاں سے؟ رشتوں سے, بہنوں سے محبت ملتی ہے. اور خدا کی قسم بہنوں پہ خرچ کرنے کا مزہ ہے. بہنیں ہی شارٹ ہیں, اولاد ہی نہیں ہے تو بہنیں ہی نہیں ہیں. بھائی بہنوں پہ خرچ کرتا ہے, کیسا دل خوش ہوتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. ہم دیکھتے تھے کہ جب فیملیاں بڑی ہوتی تھیں اپنی بہنوں پہ بھی, کزنوں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں. اور اب کیا ہے, وہ بیگمات, وہ لڑکیاں الگ جاب کر رہی ہیں, وہ ان کو کھلا رہی ہیں. تو معاملہ کیا ہو گیا؟ الٹا. بہن کس کو کھلا رہی ہے؟ بھائی کو. وہ بھائی کو کیسے, وہ مزہ کیسے آئے گا بھائی زندگی کا؟ مرد کھلا کے خوش ہوتا ہے, کھلا کے. تو میں تو وہاں جا کے ان سے کہنے لگا, ہمارے جو پٹھان دوست تھے, میں نے کہا اللہ کے واسطہ اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ, بڑا خاندانی سسٹم ہے. لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں, جب محبت ہوگی تو پھڈے تو ہوں گے نا. اور لڑائیاں اگر ہو رہی ہیں تو وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے. دین آ جائے گا تو انشاءاللہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرا بھائی ایسا, میرا بھائی ویسا, میرا بھائی یوں, میرا بھائی یوں. اور میرے جو دوست ہے, میرے جو پیر صاحب ہیں, اپنے پیر کی بڑی اچھی بات ہے, اپنے شیخ مشائخ کی بڑی عزت کرنی چاہیے. میں ان سے کہتا تھا کہ تمہارے جو پیر صاحب ہیں نیک آدمی ہیں, ان کی بھی عزت کیا کرو, مگر اپنے بڑے بھائی کو بھی تھوڑی سی عزت دیا کرو, ہر وقت اس کو صلواتیں سناؤ. اس نے کہا بھائی میرے پیر صاحب سے تو میں نے دین سیکھا, یہ ہوا وہ ہوا. میں نے کہا اللہ کے بندے بتا, تیرا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ نہ کرے, لوگ پیر صاحب کو فون کریں گے تیرے بڑے بھائی کو فون کریں گے؟ بولو نا, بھائی کو فون کریں گے. پیر صاحب کو فون کریے نا, پیر صاحب آپ کا اتنا چہیتا عاشق مرید روڈ پہ پڑا ہوا ہے, پیر صاحب کہیں گے دیکھو موبائل میں اس کے بھائی کا نمبر ہوگا ہیں. اور اگر جاہل پیر ہے تو وہ کہے گا میں صرف بکرے کھانے کے لیے ہوں, میں اپنے مریدوں کو روڈ سے اٹھانے کے لیے, میں صرف ہدیے لینے کے لیے ہوں, ہاتھ پاؤں اس لیے ہوں کہ یہ میرے ہاتھ پاؤں چومے اور ہدیے دے اور بکرے اور دمبے دے. میں روڈ پہ پڑے ہوئے مرید کو اٹھانے کے لیے, یہ تمہیں روڈ سے نہیں اٹھائے گا, جنت میں کہاں اٹھا کے لے کے جائے گا. جو جاہل پیر کی بات کر رہا ہوں. اور اوریجنل پیر اگر ہے, نیک ہے, تو وہ بھی جتنی بھائی آپ کو محبت دے گا, پیر محبت نہیں دے گا. اسی لیے قرآن نے کہا اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. اللہ کی نظر میں قریبی رشتے سب سے زیادہ اہم ہیں, سب سے زیادہ. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں. جملہ مکمل کرو نا. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ جو تمہیں ڈراموں اور فلموں میں جو دکھایا جا رہا ہے, یہ صرف دکھاتی کے دانت ہیں, دیکھنے کی حد تک اچھے ہیں. اس کلچر کو کبھی ایڈاپٹ, بولو بھائی, مت کرو, یہ تمہیں برباد کر دے گا. جنہوں نے اس کلچر کو فالو کیا برباد ہو گئے. اسلام جو کلچر دیتا ہے اس کو فالو کرو, اس میں رشتہ داری جوڑنا ہے, اور اس میں جو سب سے زیادہ قریب اس کا حق سب سے زیادہ, سب سے پہلے اللہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کا حق اسلام میں سب سے زیادہ ہے.